मेरी पहली कहानी का नाम था शरारत की सजा, जो कि रोजनामा संगे मील मुल्तान का अखबार था। उसमें सन 1996 27 नवंबर बरोज बुध को शाया हुई थी। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं 10 साल का था और मैंने अपनी पहली कहानी तहरीर की। उस कहानी में ना एक बच्चा था जो शरारतें बहुत करता था, और उसे घर वाले समझाते थे कि शरारतों से बाज रहो, शरारतें करना अच्छी बात नहीं है। वो बच्चा बाज नहीं आता था। फिर एक दिन ना वो शरारत करता है केले के छिलके पर से, इनके वजह से केले का छिलका फेंक देता है कि इस पर से जो भी गुजरेगा वो गिरेगा, फिसलेगा, उसे मान के शरारत भी हो जाएगी और वो खूब हंसेगा। इतने में उसके अब्बा जी वहां से गुजरते हैं, तो यानी कि उन्हीं के अब्बा जी जो होते हैं वो केले के छिलके पर पाँव जैसे उनका पड़ता है वो फिसलते हैं और गिरते हैं, उनके ना टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। तब जाके ना वो हंसने के बजाय रो रहा होता है और उसे एहसास हो रहा होता है वाकई शरारत बहुत गंदी चीज है। और ऐसे में यानी कि आज मैंने ये शरारत किया है, मेरे अब्बू को नुकसान पहुंचा है और हमारे घर में परेशानी आ गई है। तो ये छोटा सा थीम था उसके अंदर, शरारत की सजा। कहानी क्या है? कहानी हर शख्स एक कहानी है और हर शख्स की कहानी अपनी अपनी कहानी होती है, और अक्सर कहानियां खुद को लिखवाती हैं। मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, हर शख्स अपने अंदर एक कहानी रखता है और लिखने के लिए एक ऐसा कहानीकार चाहिए होता है जो उसकी दास्तान सुने और उसके अपने लफ्जों में परो कर खूबसूरत कहानी लिखकर मुआशरे को पेश कर सके। हमारे मुआशरे में ये कुछ हो रहा है और इसको और उसमें हल बताए उस कहानी में कि इसका हल क्या हो। कहानी कभी मायूसी पर खत्म ना हो, कहानी हमेशा उम्मीद पर, आस पर, जोश पर या किसी यानी कि अज़म पर खत्म होनी चाहिए। कहानी ऐसी चीज है। बड़ा अहम सवाल है जी कि स्कूल लाइफ से लेकर सदारती वार तक के सफर में ऐसी क्या यानी कि कोई किसी का हाथ था। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे अल्लाह का सबसे बड़ा करम था, उसकी करम नवाजी थी कि मैं 10 साल का था जब मुझे पता नहीं था कहानी किसे कहते हैं, और मेरे अल्लाह ने मुझसे कहानी लिखवाई। और मैं ये सोचता हूँ कि जिस पर अल्लाह ताला की रहमत होती है वो इंसान हमेशा कामयाब होता है। और मुझ पर अल्लाह ताला की खास रहमत और अनायत थी कि स्कूल लाइफ से सदारती वार तक के सफर में जगह जगह कदम कदम मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया। जब जब मैं मेरी हिम्मत टूटने लगती तब तब मेरे अल्लाह ने खायबाना मदद मेरी करके गायब से ही यानी कि ऐसे ऐसे इशारे मुझे दिए कि मैं हिम्मत जो टूट रही होती थी दोबारा बांध लेता था और अपने रास्ते की तरफ, अपने सफर की तरफ, अपनी जो सोच थी, जो जोश था, उस तरफ चल पड़ता था। यही वो एक यानी कि राज है मेरी जिंदगी का। असल में ना मेरे दो बड़े भाई हैं, वो दोनों कहानी के सहाफत में हैं। एक भाई मेरे कहानियां लिखा करते थे और अब माशाल्लाह दोनों ही भाई यानी कि मुल्तान में बड़ी पहचान रखते हैं, साफी हैं। और जब कहानी लिखने का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने अब्बा जी को बताया, तो मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा कुछ हो जाए इस लाइन को तुमने नहीं छोड़ना, ये एक बेहतरीन लाइन है और इसी रास्ते पर तुमने चलते रहना है और यही रास्ता एक दिन तुम्हें कामयाबी दिलाएगा। पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागना, ये वो रास्ता है जो रोज क़यामत तुम्हें जन्नत भी दिलवाएगा। क्योंकि हमने हमेशा वो लफ्ज लिखे हैं जिस पर हमने खुद अमल करने की कोशिश की है और दूसरों को समझाने की कोशिश की है कि अच्छा करो और हमेशा दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखो। और इस सारे यानी के दौर में कभी भी मुझे घर से कोई रुकावट नहीं हुई, कभी घर वालों ने मुझे मना नहीं किया, बल्कि वो खुश हुए। जब फर्स्ट टाइम मैंने टीवी पर इंटरव्यू दिया तो मेरे घर में एक जश्न का समा था और घर वाले बड़े खुश थे कि हमारा बच्चा टीवी पर आया है। तो जब घर से सबकी मिल जाए तो फिर रुकावट कोई नहीं रहती। मैंने फैसला किया कि मैं बच्चों के लिए कहानियां लिखूंगा, क्योंकि बच्चों का जहन बिल्कुल साफ स्लेट की मानिंद होता है और जिस पर जो कुछ हम तहरीर करते जाएंगे वही कुछ उसके जहन पे सख्त होता जाएगा। यही वो सोच थी कि मैं बच्चों के अदब को मुंतखब करूंगा और उसी पर अल्हम्दुलिल्लाह आज 25-26 साल हो चुके हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से मेरी जो कहानियां हैं एक अहम कैरेक्टर अदा करती हैं। और बच्चों के अदब के बाद अगर अफसाना नगारी या नावल नगारी की तरफ आते हैं तो नावल नगारी के हवाले से भी मैंने कई नावल्स लिखे हैं बड़ों के लिए। इसी तरह मैंने कुछ अफसाने भी लिखे हैं बड़ों के लिए, लेकिन मेरी अवलीन तरजीह जो है बच्चों का अदब है। बच्चों का अदब क्या है? बच्चों का अदब अगर आप देखना जाए ना तो आज वो दौर चल रहा है जब बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत की जरूरत है। वालिदैन का फर्ज बनता है कि बच्चों को ये चीजें मुहैया करें और इसके साथ साथ ऐसी अच्छी कहानियां मुहैया करें जो बच्चों को इल्म अदब और साथ साथ तमीज भी सिखाएं। कहानियों के जरिए हम सबक देने की कोशिश करते हैं।
کہ کہانیوں میں جیسے مختلف واقعات پیش کرتے ہیں، بچے وہ پڑھتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ بچوں کے ادب میں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر بچوں کا ادب نہ ہو، نصاب نہ ہو، تو شاید بچے نصابی سرگرمیوں میں ہی محدود ہو کر رہ جائیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ تعلیمی حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ میں 10 سال کا تھا تب میں پہلی کلاس کا طالب علم تھا۔ ویسے تو کہتے ہیں 5ویں کلاس کے بعد بچے کو اسکول میں، یعنی کہ جب 5 سال کا ہوتا ہے اسکول میں داخل کرا دینا چاہیے، اور ایسا ہی تھا کہ میں 5 سال کا تھا جب اسکول میں نے ایکسپیریمنٹ کے داخلہ لیا تھا، لیکن 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ الف ب پ ت ٹ سے کیا ہے، اور مجھے ہر سال کلاس میں پاس کر دیا جاتا تھا۔ تو ایسے میں بڑے بھائی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو تعلیم کچھ بھی نہیں ہے، پھر مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوایا گیا جب میں 10 سال کا تھا اور نرسری کلاس میں نے داخلہ لیا تھا۔ بس اس کے بعد تعلیم کا یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ میں اپنی ہر کلاس میں پہلی پوزیشن لیتا رہا، پہلی سے لے کر 8ویں کلاس تک، یعنی کہ پہلی یا دوسری پوزیشن میرا مقدر ہی رہی ہے۔ اور اس وقت اسکول کے اساتذہ نے پہچانا کہ میں کتنی ذہانت رکھتا ہوں، کیونکہ ساتھ ساتھ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ 10 سال کی عمر میں ہی میری پہلی کہانی شائع ہوئی تھی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے معجزہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہانی کیا ہے، کہانی کسے کہتے ہیں، بس میں نے کاغذ پہ بس پینسل کے ساتھ لکیریں ماری اور ایک کہانی لکھی گئی، اور یہ وہ دور تھا جب میں نرسری کلاس کا طالب علم تھا۔ اور تعلیمی سلسلہ جب شروع ہوا، پھر میں نے سوچا کہ میں اس تعلیم کو اپنی مکمل کروں گا۔ سب سے پہلے میٹرک تک ایف اے کیا، بی اے میں نے میتھس کام میں کیا، پھر اس کے بعد ایم ایس سی میتھس کام میں نے کی، اور الحمدللہ اب ایم فل کا ارادہ بھی ہے، پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ ہے تعلیم کے حوالے سے۔ اور ایسے تعلیمی سفر میں میں نے ایسے واقعات دیکھے اور میں خود حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا کیا کام لینے تھے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ کہانی لکھنے کی جو میرے اندر صلاحیت ہے، یہ خدا داد صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے پیدائشی ہی یعنی کہ دے دی گئی تھی کہ میں بچوں کے ادب یا بڑوں کے ادب جس کے لیے بھی لکھوں، ایک اچھی کہانی لکھ سکوں اور رہنمائی کر سکوں بچوں کی اور بڑوں کی۔ احمد ندیم قاسمی فیورٹ شاعر ہیں، رائٹر ہیں، اور اسی طرح علیم اللہ خاکی صاحب، جب میں نے ان کا ناول عشق کا آئین پڑھا تب سے ہی میں ان کا فین ہو گیا۔ اگر موجودہ دور کے ادب کے ادیبوں کی بات کی جائے تو اس دور میں عمیرہ احمد نے جو کام کر دکھایا ہے، نئی نسل کے لیے بہترین ناول تخلیق کیے ہیں، تو میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ سکول کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور میں پیش کرنا چاہوں تو کئی گھنٹے گزر جائیں۔ تو 2 اہم باتیں سکول کے حوالے سے، کہ ایک یہ کہ میں اپنے سکول میں بہت شریف بچہ ہوا کرتا تھا، اور ایسے میں ایک بار ایسے ہوا کہ میری چیئر کے آگے والی چیئر پہ نا ایک میری کلاس فیلو بیٹھی تھی، تو پچھلے والی چیئر پہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے شرارت سوچی کہ وہ کھڑی ہو کے سبق سنا رہی تھی، تو میں نے جب وہ بیٹھنے لگی تو میں نے فوراً ہی نا چیئر کھینچ لی، وہ دھڑام سے نیچے گری، اس کے نا کمر پہ چوٹ لگی۔ اب ایسے میں نا اگر شام کے ٹائم میں اپنے ٹیچر کے گھر اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھنے گیا، تو اس بچی کی والدہ بھی آئی ہوئی تھی، ٹیچر کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی کلاس کے طالب علم ہے عمران، اس نے جو ہے نا اس طرح شرارت کی ہے، بچی کی چیئر کھینچ لی اور اس کو نا یعنی کہ کمر پہ چوٹ لگی ہے۔ ٹیچر کہنے لگی عمران ہے ہی بڑا بدتمیز، بہت شرارتی ہے۔ اب اس میں یہ تھا کہ ہماری کلاس میں 2 عمران ہوتے تھے، ایک میں تھا جسے لوگ شریف کہتے تھے، ایک وہ جو بہت شرارتی ہوتا تھا، اور ٹیچر یہی سمجھتی، اس دن ٹیچر چھٹی پر تھی، دوسری ٹیچر تھی، اس لیے وہ سمجھتی رہی ہیں اس شرارتی عمران کی سزا، شرارت تھی، اس کی وجہ سے اس بچی کو چوٹ لگی ہے، جبکہ میں شریف عمران شرارت کرنے والوں میں سے تھا۔ اچانک ہی ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے چیئر کھینچ لی۔ یہ وہ خوشگوار واقعہ ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے تم نے ایسی کیسی شرارت کر لی۔ اور میں اپنی ٹیچر کے حوالے سے، ٹیچر شناز ہے میری، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہی ٹیچر عطا کی کہ جنہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی اور مجھے عزت بھی دی اور مجھے دعاؤں سے بھی نوازا۔ میری ٹیچر کا کہنا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں تم ایک دن بہت بڑے آدمی بنو گے۔ آج میں جہاں جس مقام پر ہوں اس میں میری ٹیچر شناز کی دعائیں شامل ہیں۔ میری پہلی کتاب جو شائع ہوئی تھی وہ سن 2005 میں ہوئی تھی، اور اس کا نام تھا کھلتے گلاب۔ اس میں مختلف کہانیاں تھی میری، اور مین جو اس میں نے بات کرنا چاہ رہا تھا، میرا ایک شعر ہے، اس شعر پر ہی میں نے اپنی کچھ کہانیاں ترتیب دی تھی۔
پیار کا ایک صحاب ہوتے ہیں، پیار کا ایک صحاب ہوتے ہیں، دل نشین مہتاب ہوتے ہیں، حق یکساں ہو ان کا ممتاز، بچے کھلتے گلاب ہوتے ہیں۔ یہ وہ شعر تھا جو میں نے اپنی پہلی کتاب کے سرے ورق پر اسپیشلی یعنی کہ پیش کروایا تھا، اور کتاب کا نام تھا کھلتے گلاب۔ اب تک میری 11 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور میری 2 کتابیں زیر طبع ہیں، انشاءاللہ جلد اسی سال میں وہ دونوں کتابیں بھی آنے والی ہیں۔ میری 2 کتابیں ہیں جن میں ایک کتاب ہے روشن روشن میرا دیش، جس پر مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد میری دوسری کتاب ہے نور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب علی عمران ممتاز ملتان سے تشریف لائے ہیں۔ تیسرے انعام کے لیے ان کی کتاب نور عالم کتب سیرت پر بچوں کی کیٹیگری میں تیسرے انعام کے لیے منتخب کی گئی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری اس کتاب کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں۔ پہلا ایڈیشن شائع ہوا، اس پر ایوارڈ ملا، تو میرے پاس کتابیں ختم ہو چکی تھی، تو ملتان کی معروف شخصیت تمغہ امتیاز جنہیں مل چکا ہے، شاکر حسین شاکر صاحب کالم نگار ہیں، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن نور عالم کا شائع کر کے مجھے تحفے میں دیا۔ پھر اسی طرح اسی کتاب کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا، وہ ایڈیشن نیشنل پریس کلب لودھا اور غلام زادہ نعمان صابری صاحب کے تعاون سے تیسرا ایڈیشن شائع ہوا تھا۔ دیکھیں جی، یہ ایک رسمی بات ہے کہ جب پہلی دفعہ کوئی خوشی کی خبر ملے انسان کو تو پھولے سے نہیں سماتا، اور اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، اور وہ خوشی سے اچھل رہا ہوتا ہے، احباب کو بتا رہا ہوتا ہے، دوستوں کو اپنی خوشیاں بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی مجھے اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اور سیم یہی کنڈیشن میری بھی تھی، اور میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا تھا کہ اس طرح سے مجھے نا اس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، تو میرے والد صاحب بہت خوش ہوئے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسا سما تھا خوشیوں بھرا کہ میں اس سما کو آج تک بھول نہیں سکا، اور ہمیشہ ہی میں جب وہ لمحے یاد کرتا ہوں تو میرا دل و دماغ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ بچوں کے میگزین کی جہاں تک بات آتی ہے، یہ میرا بچپن کا خواب تھا۔ جب میری کہانی اخباروں میں شائع ہوا کرتی تھی تو میں ان کی کٹنگ ایک کاپی خریدتا تھا، اس میں وہ پیسٹ کرتا تھا، اور کاپی کے ٹائٹل کے اوپر میں نے نا ایک چھوٹا سا ڈیزائن بناتا تھا کلرفل پینسل کے ساتھ، اس کے اوپر لکھتا تھا لفظ روشنی۔ اور یہ وہ سلسلہ شروع ہوا میگزین کی سوچ کا۔ پھر ایک اخبار کے ایڈیٹر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے اخبار میں بچوں کے صفحات کا آغاز کریں، آپ اس کے انچارج ہوں گے، تو بچوں کی صفحات کا نام جو ہے چلڈرن ورلڈ ہوگا یا بچوں کی دنیا ہوگا۔ تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا نہیں، اس کا نام کرن روشنی ہوگا۔ سن 2002 فروری میں روزنامہ حرارت ملتان کے اخبار ہے، اس میں 2 صفحات پر بچوں کی صفحات کا آغاز ہوا، اور اس کا نام کرن روشنی تھا، اور انچارج اس کا میں ہی تھا۔ اور یہ وہ سلسلہ تھا کرن روشنی کی اشاعت کے حوالے سے، اور 2005 تک اخبار میں سلسلہ چھپتا رہا، اور 2005 میں اکتوبر میں نے فیصلہ کیا کہ میں الگ سے بچوں کے لیے ایک میگزین کا آغاز کروں گا، اور اس کا نام یہی کرن روشنی رکھوں گا۔ اکتوبر 2005 میں کرن روشنی کے نام سے باقاعدہ میں نے میگزین کا اجرا کیا، اور آج اس میگزین کو 17 سال ہونے والے ہیں، اور ان 17 سال کے عرصے میں میگزین نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے۔ کبھی یعنی کہ ایسا وقت بھی آیا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہوتا تھا، ہم میگزین شائع نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی کوششیں کر کے ٹیم کے ساتھ مل کر ہم اسے شائع کر لیتے تھے، اور کبھی کبھی اتنا بجٹ ہوتا تھا کہ ہم اگلے 1 سال تک کے رسالے بھی شائع کر سکتے تھے۔ اور الحمدللہ کرن روشنی اب پوری آب و تاب کے ساتھ شائع ہو رہا ہے، ملک بھر میں جگہ جگہ پھیل رہا ہے، بچے اسے شوق سے پڑھتے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں بچوں کے بہترین رسائل میں ماہنامہ کرن روشنی کا نام بھی شامل ہے۔ بات جہاں تک بس کی آتی ہے نا، میری لائف میں نا بس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے میری لائف میں حالات بھی آئے کہ جب نہ میرے پاس موٹر بائک رہی، نہ میرے پاس کاروبار رہا، نہ میرے پاس موبائل، کچھ بھی نہیں تھا، زیرو تھا۔ اس وقت بھی صرف ایک سوچ تھی، مستقل مزاجی ثابت قدمی۔ ثابت قدمی ایک ایسی چیز ہے، اسی پر لوگ وار کرتے ہیں۔ اگر جب ثابت قدمی ہم ہٹ جائیں اپنے، یعنی کہ بالکل ٹوٹ کر بکھر جائیں اور سوچ لیتے ہیں کہ اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر ہماری بس ہو جاتی ہے۔ یہ ثابت قدمی ہی ہے کہ جس نے مجھے کبھی بس نہیں ہونے دیا، اور میں نے صرف اور صرف اللہ پر توکل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی غائب سے میرے لیے راستے بنائے، اور میں کامیابیوں کی تعریف چلتا چلا گیا۔
کن فیکون یہ قرآن مجید کے وہ الفاظ ہیں جن سے مجھے عشق ہے۔ کن فیکون میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی جس چیز کو ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ میرا اس پہ پورا یقین ہے کہ رب نے جب بھی کچھ کام کرانا ہو تو وہ کن فیکون کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی سے متعلق جو بھی معاملات ہیں اسی کے کن کے ہم محتاج ہیں، اور کن فیکون پر میں نے ہمیشہ یقین رکھا ہے۔ میری زندگی کے ایسے ایسے مسائل جو کبھی حل نہیں ہو سکتے تھے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس کے کن فیکون سے ہی میرے ان مسائل کو اللہ تعالیٰ نے حل کیا ہے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ قرآن مجید کے ان آیات سے میں اتنا عشق کرتا ہوں، کیونکہ ہر نقطہ ہر بات کن فیکون پہ ہی آ کے ٹھہرتی ہے۔ بطور ایڈیٹر بڑا شاندار تجربہ رہا ہے۔ بچوں کی کہانیاں آتی ہیں، وہ لکھتے ہیں، جب ان کی کہانی ہمارے میگزین میں شائع ہوتی ہے، ان کی خوشی کا جو لمحہ ہوتا ہے، مجھے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب میری اپنی کہانیاں کسی اخبار میں شائع ہوتی تھی اور میں خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ ایسے میں میں نے نوٹ کیا کہ بچے جو ہیں یعنی کہ کہانیاں لکھ کر ہمیں بھیجتے ہیں، ہم ان کی کہانیوں کو پڑھتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، ان کو سیکھنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کہانی میں انہوں نے کس جگہ پہ کیا کمی پیش کی۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو یعنی کہ مد نظر رکھتے ہوئے بطور ایڈیٹر میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ یعنی کہ جو بچے ہمیں کہانیاں لکھ کر بھیجتے ہیں نا رائٹر، ان کی کہانی سے ہم سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور انہیں سکھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ جب سے اس حوالے سے بات کروں گا کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، بچوں کا ادب پہلے سے زیادہ پروان چڑھا ہے۔ جن بچوں کی کہانیاں ناقابل اشاعت ہوتی ہیں، اخبارات میں شائع نہیں ہوتی، وہ بچے وہ کہانیاں سوشل میڈیا پر اپنے ہی یعنی کہ اردو ٹائپ کر کے پوسٹ کر دیتے ہیں، انہیں وہاں سے شاباشی مل جاتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچے رسالوں سے اور کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو، لیکن ہارڈ شیپ میں رسالہ اور کتاب پڑھنا ہماری آج بھی وہی عادت ہو جو موبائل کے دور سے پہلے رات کے وقت بچے ہم جیسے نوجوان رات کو سونے سے پہلے رسالہ پڑھتے تھے یا کتاب ہمارے سرہانے ہوتی تھی، ہم پڑھتے تھے، اور آج سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے ہمارے سرہانے کتاب نہیں ہوتی بلکہ ہمارے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہوتا ہے اور سوشل میڈیا ہوتا ہے، اور ہم دنیا جہاں کی سیر کر رہے ہیں۔ نئے لکھاری دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، اور نئے لکھاریوں میں کمی صرف اس چیز کی ہے، وہ جلد باز ہے۔ جب ان کی کہانی وہ لکھتے ہیں فوراً اخبار میں دیتے ہیں، اس کے بعد ایڈیٹر کا سر کھا جاتے ہیں ہماری کہانی کب شائع ہو رہی ہے کب شائع ہو رہی ہے۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب ہم ایک کہانی لکھ کر بھیجتے تھے تو 6 ماہ تک ہماری کہانی اخبار میں شائع نہیں ہوتی تھی۔ اب ادھر کہانی بھیجتے ہیں اور ادھر ساتھ ہی بچے فون کر دیتے ہیں، جی آپ نے ہماری کہانی پڑھ لی ہے اور ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی اور یہ کب شائع ہوگی۔ یہ وہ مسائل ہیں نئے لکھنے والوں کے حوالے سے جلد باز ہیں، اور نئے لکھنے والوں میں ایک چیز بڑی کامن میں دیکھ رہا ہوں، ان کی 1-2 کہانیاں شائع ہوتی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ وہ لکھ دیتا ہے معروف یعنی کہ رائٹر، معروف ادیب۔ یہ غلط چیز ہے۔ معروف ادیب ہم تب کہلاتے ہیں جب کوئی دوسرا ہمیں اس لفظ سے پکارتا ہے۔ ہم سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں، مرتے دم تک ہم نے سیکھنے کے عمل سے ہی گزرنا ہے۔ ایسے میں ہم معروف نہیں ہو جاتے۔ معروف تب ہوں گے جب دنیا ہمیں جانے گی اور دنیا ہمیں پہچانتی ہے کہ وہ معروف لکھاری جا رہا ہے۔ بس یہی آج کے لکھاریوں میں کمی ہے، جلد باز ہیں، کسی دوسرے کو پروانہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلد مشہور ہو جائیں، کسی مقام پر پہنچ جائیں۔ حکومتی بے توجہی کا ہمیشہ شکار رہا ہے بچوں کا ادب۔ جب بچوں کے ادب پر بات ہوئی ہے، حکومت کی طرف سے کبھی سرپرستی نہیں ہوئی۔ ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں، سال 2022 ہے اور پہلی بار حکومت کی جانب سے گورنمنٹ کا ادارہ اکادمی ادبیات ان کی جانب سے انٹرنیشنل لیول پر پہلی بچوں کا ادب کانفرنس کا انعقاد 24 مئی سے 26 مئی تک اسلام آباد میں ہو رہا تھا۔ سیاسی سرگرمی میں گہما گہمی میں یہ جو ایک انٹرنیشنل لیول کی تقریب ہو رہی تھی، کانفرنس ہو رہی تھی، یہ ملتوی کر دی گئی۔ بہت افسوس ہوا، بچوں کے ادب میں یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ پہلی بار حکومت نے بچوں کے ادب پر توجہ دی اور سیاسی سرگرمی کی نظر ہو گیا اور یہ پروگرام ملتوی ہو گیا۔ میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ بچوں کے ادب کے حوالے سے کانفرنسیں بھی ہوں، بچوں کے رسائل کو اشتہارات بھی دیں، اور بچوں کے ادیبوں کے لیے ماہانہ نہیں تو سالانہ کی بنیاد پر اچیومنٹ ایوارڈز کا اعلان بھی کریں۔ بطور پبلشرز بھی ہم چیلنجز کا شکار رہتے ہیں۔ جب کوئی شاعر یا کوئی یعنی کہ اہل قلم ہمارے پاس اپنی کتاب لاتا ہے، خاص کر وہ اہل قلم آتے ہیں جو شاعر زیادہ ہوتے ہیں، اور جب ان کی شاعری ہم پڑھتے ہیں انہیں بتاتے ہیں اس میں وزن نہیں ہے،
ہم اس کی تصحیح کروا کے شائع کریں گے۔ تو شاعر کا کہنا ہے جی یہ میرے لکھے ہوئے لفظ ہیں، انہیں ہم جو ہے نا ہر حال میں شائع کروانا چاہتے ہیں۔ کسی سینئر شاعر کو آپ دیں گے تو وہ اس شاعری کو تبدیل کر دے گا اور شاعری کو اپنی شاعری میں بدل دے گا۔ یہ وہ حالات اور وہ معاملات ہیں، چیلنجز ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ایسے میں جب ہم اس کتاب شائع کرنے سے انکار کرتے ہیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم شائع کرتے ہیں تو ہمارے ادارے کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے سے ایک غیر معیاری کتاب شائع ہوتی ہے۔ ایسے میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اور پھونک پھول قدم رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ادارے کا معیار بھی بنانا ہوتا ہے۔ نئے لکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ کہانی لکھنے سے پہلے مطالعہ کریں اور بار بار مطالعہ کریں۔ مطالعہ جو ہے آپ کی کہانی لکھنے میں اہم کریکٹر ادا کرتا ہے اور آپ کے لکھنے کا جو شوق ہے اس کو پروان چڑھاتا ہے، اور مطالعے کے بغیر آپ اچھی کہانی کبھی نہیں لکھ پائیں گے۔ اور ایک بات چیز یہ کہ کہانی لکھیں، آپ کا حق ہے، آپ کا فرض ہے، لیکن یہ سوچ کر لکھیں کہ کہانی میں لکھے گئے الفاظ جو ہے ان پر کیا خود بھی عمل کرتے ہیں، کہانی میں جو سبق دے رہے ہیں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم خود بھی ایسا کام کرتے ہیں۔ آپ کے لفظ تب بے اثر ہوں گے جب آپ اپنے لکھے ہوئے الفاظوں پر خود عمل نہیں کریں گے۔ اچھی کہانی لکھیں لیکن اس سے پہلے خود بھی اس میں دیے ہوئے سبق پر آپ عمل بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر عباس کا سلام پہنچے۔ علی عمران ممتاز 90 کی دہائی میں بہت کم سن تھا، تب اس نے روشنی کے لفظ کو اپنے اس میگزین کا حصہ بنایا تھا جو اس نے پول کے کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور اس کے بعد پھر اس روشنی کو لے کے کرن روشنی بنا، جو اس کی اصل خوبی ہے کہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں اور اس کا ذہن محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے۔ اور میں نے یہ ہمیشہ نوٹس کیا کہ رب کسی کا کیا ہوا کام اس کو رکھتا نہیں ہے۔ اچھی نیت ہو تو اس کا اجر دیتا ہے، اچھی محنت ہو تو اس کو بھی رنگ لگاتا ہے، اور ہم نے علی عمران ممتاز کو رنگ لگتے دیکھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں اس کا کام، اس کا میگزین، اس کا پبلشنگ کا دارہ اور زیادہ بہتر ہو اور زیادہ خوبصورت ہو اور دور تک پہنچے۔ بچوں کے لیے نصیحت، اچھا کرو گے اچھا ہوگا، برا کرو گے برا ہوگا۔ بڑوں کا ادب کرو، اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان کو بھی عزت دو، اور کوشش کریں آپ بچے کہ آپ اپنے والدین کے ادب کے ساتھ اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ تعلیم ایسا زیور ہے، جب آپ اسے حاصل کریں گے تو آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کا ذہن کھلے گا تو آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں کتابوں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے حاصل کر سکیں گے۔